मुंबई माफिया की 6 दिहाइयों का लंबा और मुश्किल तरीन सफर। ये दास्तान एक ऐसे शख्स के गिर्द घूमती है जिसने बहादुरी, चालाकी और मजबूत आसाब की बुनियाद पर खुद को डॉन बनवाया। कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आइए कहानी की तरफ चलते हैं। मेरी कहानी का आगाज डोंगरी के इलाके से होता है। डोंगरी से मेरी मुराद वो हुदूद अरबा नहीं जो कि ज़करिया मस्जिद के करीब मंदवी से शुरू होकर क्रेफर्ड मार्केट तक जाता है। तारीख से हमें अंदाजा होता है कि डोंगरी एक पहाड़ी थी और उसके इर्द गिर्द मैदानी इलाका हुआ करता था। पुर्तगालियों को यहाँ से पीछे धकेल कर अंग्रेजों ने इस इलाके की फसील तामीर करके इसे किले की शक्ल दे दी। इस इलाके के बालाई हिस्से में मुसलमानों की अक्सरियत आबाद थी। जजीरा मुंबई के मशरकी हिस्से में मुसलमान एक जमाने से भारी अक्सरियत में चले आ रहे हैं और आज भी सूरत हाल कुछ ऐसी ही है। वक्त के साथ डोंगरी का इलाका कारोबारी सरगर्मियों और आबादी के हवाले से तरक्की करता चला गया। दाऊद इब्राहिम के डोंगरी की तर्ज जिंदगी पर असरअंदाज होने से बहुत अरसा कबल हमें यहाँ चंद दीगर गैंग माफियाज के किरदारों के नाम भी मिलते हैं, जिनमें चंका दादा, इब्राहिम दादा, हाजी मस्तान, करीम लाला और बाशू दादा काबिल जिक्र हैं। एल्फ्रेड डब्ल्यू डेविस उर्फ गनमैन वो बरतानवी रिपोर्टर था जिसने इस इलाके में क्राइम रिपोर्टिंग में बड़ा नाम पैदा किया। एल्फ्रेड के साए में पनपने वाले रिपोर्टर उस्मान गनी मुकद्दम ने भी अपनी जहानत और तहकीकी सलाहियतों के पेश नजर बड़ा नाम कमाया। उस्मान गनी और दीगर अहम क्राइम रिपोर्टर्स के साथ तवील इंटरव्यूज और अपनी तहकीक के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि डोंगरी हमेशा ही से जराइम की आमाजगा रहा है। जराइम की पुश्त पनाही और उनसे सरफे नजर ने डोंगरी में जराइम पेशा अफराद की काफी हौसला अफजाई की, लिहाजा दीगर इलाकों के जराइम पेशा अफराद ने भी इस सरजमीन का रुख करना शुरू किया। इस तरह डोंगरी के लड़कों को जुर्म की दुनिया में कदम रखने के बेशबहा मौके मुयस्सर आने लगे। ताहम जिस अंदाज से दाऊद इब्राहिम ने डोंगरी को दुबई तक पहुंचाया, डोंगरी में ऐसा कोई दूसरा शख्स फिर देखने को न मिला। इस दास्तान में दाऊद इब्राहिम के पेशरों और बिलखुसूस दाऊद इब्राहिम के नक्श कदम पर चलने वालों के ताकुब की कोशिश की गई है। डोंगरी का एक ऐसा नौजवान जिसने जराइम को नई जिहतों में पेश किया और जिसने अपनी सरजमीन से उड़ान भरी लेकिन इंडिया को कभी न छोड़ा। 90 की दिहाई में भारत में एक दो काम हुए जिसका असर मुंबई की माफिया पर हुआ। जिस वक्त मैंने मुंबई माफिया पर कलम उठाने की ठानी, दाऊद इब्राहिम यहाँ के साहिलों से कोसों दूर जा चुका था। 3 साल कबल 1993 में मुंबई धमाकों में दाऊद इब्राहिम का नाम बतौर अहम किरदार सामने आया। ये वो वक्त था जब वजीर आजम नरसिम्हा राव ने भारत को लाइसेंस कल्चर से आजाद कराने की ठान ली थी और भारत ने आजाद मईशत में कदम रखा। इन इक़दामात के नतीजे में भारत में माशी तरक्की के मौक़ों ने जन्म लिया जिसकी बू सबसे पहले माफिया तक पहुंची। उस वक्त तक ये माफिया बॉलीवुड की गंगा में पहले ही नहा रही थी। जल्द ही रियल एस्टेट के कारोबार ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया। मिल मालिकान ने मिलें बंद करके प्लॉट बेचना शुरू कर दिए थे। उस वक्त तक मुंबई में मौजूद वाहिद माफिया डॉन अरुण गाउली का ज्यादातर वक्त सलाखों के पीछे गुजर रहा था। अश्विन नायक मफरूर था, जबकि दाऊद इब्राहिम दुबई में बैठा अंडरवर्ल्ड की डोरें हिला रहा था। उसका भाई अनीस इब्राहिम उस वक्त फील्ड में ज्यादा मुतहर्रिक था। उस वक्त अबू सालिम से ताल्लुकात मुनक़ता थे। छोटा राजन ने दाऊद इब्राहिम से ताल्लुक तोड़कर एक हिंदू को बेटा बना रखा था। दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे थे और एक दूसरे के कारोबार को नुकसान पहुंचाने के दरपे थे, जबकि मुंबई पुलिस हौलनाक वाकयात की नजर होने वाली लाशों की गिनती में मसरूफ थी। उस वक्त के एक पुलिस कमिश्नर ने तो यहाँ तक कह दिया था कि लोग अपनी हिफाजत की गरज से हॉकी और डंडे साथ रखें। गो कि मैं उस नस्ल में शामिल नहीं था जिसने दाऊद इब्राहिम को इर्तका की मनाजिल तय करके डॉन बनते देखा। अलबत्ता मैं उन कार्रवाइयों का बाकायदा हिस्सा रहा हूँ जिसके नतीजे में उस माफिया को तोड़ा गया। उनके बारे में कहानियां लिखने के दौरान मुझे उनका पीछा करना पड़ा, उन कमीनगाहों की निशानदही और उनके नेटवर्क का सुराग भी लगाना पड़ा। मैं कई डॉन से उनकी कहानियां उनकी जबानी सुनने के लिए बनफ्से नफीस मिला था। इसी सिलसिले में जुनूबी मुंबई में वाक़े सिविल जेल औरंगाबाद में मेरी मुलाकात गद्दी पावल के इलाके के डॉन अरुण गाउली से हुई। दाऊद इब्राहिम के खिलाफ अंगारे उगलने वाले छोटे राजन से भी मैं मिला। एक वक्त ऐसा भी था जब वो दाऊद इब्राहिम का करीबी दोस्त था। फिर मेरी मुलाकात दाऊद इब्राहिम के आदमी छोटा शकील, अबू सालिम और अश्विन नाइक से हुई। बतौर क्राइम रिपोर्टर मेरी कहानी उस वक्त पाए तकमील को पहुंच सकती थी जब मुंबई के साहिलों को छोड़कर दूर से बैठकर डोरें हिलाने वाले शख्स दाऊद इब्राहिम से मेरी मुलाकात न हो जाती। उस वक्त तक हर शख्स दाऊद इब्राहिम के बारे में कुछ न कुछ तहरीर कर रहा था। अलबत्ता उससे रवाबित के तमाम जराए मफकूद हो चुके थे।
البتہ 1993 سے قبل داؤد ابراہیم نے صحافیوں کو انٹرویو دیے تھے۔ 1995 سے داؤد ابراہیم میڈیا سے مکمل طور پر کنارہ کش ہو چکا تھا، لہٰذا اس کے لیے میں نے دوسرا راستہ اختیار کیا اور چھوٹا شکیل ممبئی نیٹ ورک پر کام کرنا شروع کر دیا۔ میں اس کے حوالہ آپریٹرز، گینگ مینیجرز اور دیگر ذرائع سے ملتا رہا۔ میں وہ پہلا صحافی تھا جو چند ماہ کے اندر ہی چھوٹا شکیل کے ساتھ براہ راست رابطہ کرنے میں کامیاب ہوا۔ بالآخر میں نے چھوٹا شکیل سے داؤد ابراہیم کے ساتھ ایک انٹرویو رکھنے کی فرمائش کر ڈالی۔ انہی دنوں ابو سالم کے ہاتھوں ٹی سیریز کا مشہور موسیقار گلشن کمار مارا گیا۔ چھوٹا شکیل اس تگ و دو میں تھا کہ اس قتل کا الزام داؤد ابراہیم پر نہ لگنے پائے۔ بہرحال داؤد ابراہیم نے ایک انٹرویو کے لیے حامی بھر لی۔ انٹرویو کی شرائط طے پا گئیں، جس کے مطابق مجھے داؤد ابراہیم کا انٹرویو کسی بھی تحریف کے بغیر جوں کا تو شائع کرنا تھا۔ نیز داؤد ابراہیم تک پہنچانے والے شخص کا مجھے پھر کبھی پیچھا نہ کرنا تھا۔ یہ اس انٹرویو کی ایک بہت بڑی قیمت تھی جو مجھے چکانے کو کہا گیا تھا۔ لیکن داؤد ابراہیم کی کہانی سنانے سے پہلے اس آدمی کا قصہ بیان کرتے چلیں جو کہ ممبئی انڈر ورلڈ کا بانی تھا، حاجی مستان، جو ایک معمولی قلی تھا لیکن پھر جرائم کی دنیا کا بے تاج بادشاہ بن گیا۔ اس کے لیے 50 کی دہائی کے ممبئی کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اس لیے پہلے اس کا ذکر کریں گے۔ 50 کی دہائی ہی سے ممبئی شہر معاشی سرگرمیوں کی وجہ سے لوگوں کو اپنی جانب کھینچتا رہا ہے۔ مختلف علاقوں سے آنے والے نوجوان اس شہر میں تعلیم کی جانب راغب ہوئے یا پیسہ کمانے کے مختصر راستے ڈھونڈتے تھے۔ ان میں جیب کاٹنا اور راہگیروں کو چاقو دکھا کر لوٹ لینا ان کی زندگی گزارنے کا ایک آسان راستہ تھا۔ پولیس کے قدیم ریکارڈ سے اندازہ ہوتا ہے کہ الہ آباد سے آنے والا ننھے خان لوگوں کو چاقو سے ہراساں کرنے والا پہلا شخص تھا۔ جلد ہی الہ آباد کے چند دیگر لوگوں نے ننھے خان کے ساتھ ہاتھ ملا لیا اور اس طرح الہ آبادی گینگ وجود میں آ گیا۔ وہاں پہلوان اور چنکا دادا ننھے خان کے نائب تھے۔ چنکا دادا نے اس پیشے میں ٹیکنالوجی کو بھی متعارف کروایا۔ اس کی کمر کے ساتھ 2 ریوالور بندھے رہتے تھے۔ تاہم الہ آبادی گینگ کی نیندیں 3 عیسائی بھائیوں بڑا جانی، چھوٹا جانی اور چکنا جانی نے اڑا دی تھی۔ یہ دونوں گینگ جلد ہی ایک دوسرے کے خلاف متحارب حریفوں کی طرح سامنے آ گئے۔ بعد ازاں جانی گینگ نے ابراہیم دادا سے روابط قائم کر لیے۔ دوسری جانب اسی دوران الہ آبادی گینگ اسٹریٹ کرائم کی سطح سے ترقی کرتے ہوئے منشیات کی سپلائی جیسے بڑے کاموں میں کام کرنے لگا۔ اب اس علاقے میں مختلف جرائم پیشہ گروہ مصروف تھے، جن میں کانپوری، جون پوری اور رام پوری گروہ شامل تھے۔ ان گروہوں میں چند معمولی پڑھے لکھے افراد بھی تھے۔ البتہ ابراہیم دادا وہ پہلا گینگسٹر تھا جس نے میٹرک کیا ہوا تھا اور انگلش بھی بول لیتا تھا۔ اس کے کپڑے بھی قدرے صاف ستھرے اور ڈھنگ سے پہنے ہوئے ہوتے تھے۔ گینگسٹر کی دنیا میں یہ کہانی بہت مشہور ہے کہ ایک مرتبہ ابراہیم دادا اپنے ایک دوست سے ملنے امریکی سفارت خانے گیا تو ریسپشن پر موجود کرسچن لڑکی ماریا اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی۔ یہ بات جانی دادا کو ایک نظر نہ بھائی۔ جانی دادا نے ابراہیم دادا کو راستے میں روک کر کہا کہ تم ایک عیسائی لڑکی کو لے کر کیوں گھومتے ہو، لیکن ابراہیم دادا پر اس بات کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اس پر جانی دادا نے ماریا کو اولاً دھمکایا اور بعد میں اسے مذہب کا واسطہ بھی دیا، لیکن کوئی بھی ترکیب کارگر ثابت نہ ہوئی اور بالآخر ماریا نے ابراہیم دادا سے شادی کر کے اسلام قبول کر لیا۔ مذہب کی دنیا پر جانی دادا اور ابراہیم دادا کی دشمنی نے جانی گینگ کے مسلمان لڑکوں کو متنفر کر دیا اور انہوں نے جانی گینگ کو چھوڑ کر ابراہیم دادا کے گروہ میں شمولیت اختیار کرنا شروع کر دی۔ جانی نے ایک دن موقع پا کر اپنے ساتھیوں سمیت ابراہیم دادا پر لاٹھیوں اور چاقو سے حملہ کر دیا۔ اولاً تو ابراہیم دادا نے بہت مار کھائی، لیکن بعد میں انہیں مار بھگایا۔ بعد ازاں ابراہیم دادا نے جانی کو سبق دینے کی ٹھان لی۔ ایک دن کماتھی پورا کے مقام پر ابراہیم دادا نے جانی کو روک کر دو بدو لڑنے کا چیلنج دیا۔ اس نے نہ صرف جانی کو بڑی بے دردی سے مارا بلکہ اس کی بہت بے عزتی بھی کی، حتیٰ کہ جانی قریب المرگ ہو گیا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ جانی اس دن سے منظر عام سے غائب ہو گیا۔ اس کے دونوں بھائیوں کا بھی کچھ ایسا ہی انجام ہوا۔ چھوٹا جانی شام کو دکانداروں کی کمائی پر ہاتھ صاف کیا کرتا تھا۔ ایک دن تمام دکانداروں نے مل کر پروگرام بنایا کہ جانی کو سبق سکھایا جائے، چاہے اس کی جان ہی چلی جائے۔ انہوں نے لاٹھیوں کے سروں پر کیلیں لگا لی۔ چھوٹا جانی اس اعتماد کے ساتھ دکانداروں سے بھتہ وصول کرنے آیا کرتا تھا کہ ہتھیار کے بغیر اس علاقے میں چلا جاتا۔ اس مرتبہ جب وہ بازار گیا تو تمام دکانداروں نے گھیر کر اسے پیٹنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اسے جان سے مار ڈالا۔ عینی شاہدین بتاتے ہیں کہ لوگ مرنے کے بعد بھی اسے مارتے رہے، جبکہ تیسرا بھائی چکنا جانی اپنی گرل فرینڈز کے ساتھ پکنک منانے کے لیے گیا اور ہمیشہ کے لیے پانی کی نظر ہو گیا۔ یوں اس گینگ کے تمام لڑکے دیگر گینگوں میں شامل ہو گئے۔ ابراہیم دادا قتل کے کیس میں جیل کے سلاخوں کے پیچھے عمر قید کے لیے بند کر دیا گیا اور اس دوران اس کی بیوی نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ ابراہیم دادا کے جیل جانے کے بعد جانی دادا کے ہلکے پھلکے انداز میں زیر زمین سرگرمیاں جاری رہی اور دوسری جانب ننھے خان کا گینگ تعداد، پیسے اور اثر و رسوخ کے لحاظ سے دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا تھا۔ کماتھی پورا رنگ رلیوں اور گینگسٹرز کا مرکز بن چکا تھا۔ ایک گینگسٹر یہاں ایک کشمیری کلب چلا رہا تھا۔
حبیب کشمیری اس کشمیری گینگ کا سرغنہ تھا۔ کماتی پورہ کے اس گینگ کے دیگر گینگسٹرز میں احمد کشمیری، ایوب لالا اور فیروز لالا شامل تھے۔ ایوب پولیس کا مخبر نکلا اور اس نے گینگ کو خطرے میں ڈال دیا۔ بعد ازاں احمد نے ایوب کی محبوبہ کو اغوا کر لیا اور اس کی پاداش میں ایوب نے احمد کو قتل کر دیا۔ جب ان مختلف گینگز کے درمیان کشمکش جاری تھی، ٹھیک اسی دوران ممبئی میں ایک 8 سالہ ان پڑھ اور دیہاتی لڑکے نے قدم رکھا، جو اپنے مزدور باپ کے ہمراہ روزگار کی تلاش میں اس شہر میں آیا تھا۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ لڑکا آگے چل کر ممبئی انڈر ورلڈ کی بنیاد رکھے گا اور دنیا اسے حاجی مستان کے نام سے جانے گی۔ مستان حیدر مرزا المعروف حاجی مستان 1 مارچ 1926 کو تمل ناڈو کے ایک گاؤں میں پیدا ہوا۔ 1934 میں مستان مرزا کا باپ حیدر مرزا اپنے بیٹے کو لے کر ممبئی آ گیا۔ سارا دن محنت کر کے باپ بیٹا 5 روپے روزانہ کما سکتے تھے۔ کریفرڈ مارکیٹ سے گزر کر مستان مرزا روزانہ گھر جایا کرتا۔ ہر روز وہاں سے گزرتے مستان حیدر مرزا چمکتی دمکتی گاڑیوں اور عالی شان بنگلوں کو دیکھ کر یہ سوچتا، کیا کبھی وہ بھی اس قابل ہو پائے گا کہ ایسے بنگلوں میں رہے اور ایسی گاڑیوں میں سفر کرے؟ یہ تمام نظارے اسے اکساتے رہتے اور وہ ہر وقت اسی سوچ میں گم رہتا کہ کسی طرح بڑا، امیر اور طاقتور بن جائے۔ لیکن غیر تعلیم یافتہ، غیر ہنرمند اور کندھوں پر خاندان کا بوجھ ہونے کی وجہ سے وہ محض ان سڑکوں کو ناپ سکتا تھا۔ جب مستان کی عمر 18 برس ہوئی تو وہ سائیکلوں کو مرمت کیا کرتا تھا، لیکن پھر اس نے سائیکل مرمت کرنے کا کام چھوڑ کر کچھ بہتر کام کرنے کی ٹھان لی۔ مستان کا باپ ایک مذہبی انسان تھا جو ہمیشہ اسے محنت اور دیانت کا درس دیتا۔ اس کے باپ نے اسے بندرگاہ پر مزدوروں کے ساتھ کام کرنے کی اجازت تو دے دی، لیکن اسے نصیحت بھی کی کہ اس نے بڑی ایمانداری کے ساتھ اس کی پرورش کی ہے۔ وہ ہر جگہ اس پر نظر رکھنے کے لیے موجود نہیں ہو سکتا، لیکن اب یہ خود اس کی ذمہ داری ہے کہ خود کو بے ایمانی، لڑائی جھگڑے اور چوری سے محفوظ رکھے اور ترقی کی خاطر ان برائیوں کو کبھی نہ اپنائے۔ 1944 میں مستان نے ممبئی کی بندرگاہ پر موجود ایک ڈاکس میں بطور قلی مزدوری شروع کی۔ وہ دبئی، عدن، ہانگ کانگ اور دیگر شہروں سے آنے والے سامان کو اتارنے پر مامور تھا۔ گو کہ اس وقت ممبئی کی بندرگاہ خاصی بڑی نہ تھی، لیکن شہر کے ساتھ ساتھ اس کا ہجوم بھی بڑھ رہا تھا۔ 1947 میں تقسیم ہند تک مستان کو ڈاکس پر بطور قلی کام کرتے 3 سال گزر چکے تھے۔ مستان اس بات کو خوب سمجھ چکا تھا کہ انگریز آنے والے سامان پر درآمدی ڈیوٹی وصول کیا کرتے تھے۔ اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اگر کسی طرح اس ڈیوٹی سے سامان کو بچا لیا جائے تو اچھا خاصا منافع کمایا جا سکتا ہے۔ ان دنوں فلپس کے ٹرانزسٹر اور درآمد شدہ گھڑیاں ممبئی میں مشہور تھیں۔ مستان نے سوچا کہ اگر یہ سامان کسٹم سے نہ گزرے تو ڈیوٹی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور اس طرح مال کو مالکان تک پہنچا کر وہ اچھا خاصا کما سکتا ہے۔ اس کے نزدیک ایسا کرنے میں کوئی بے ایمانی کا عنصر شامل نہیں تھا۔ اس نے خیال کیا کہ کسٹم ڈیوٹی انگریزوں کا چھوڑا ہوا ایک ورثہ ہے اور اس کی پیروی نہ کرنے میں کوئی غلط بات نہیں۔ مستان نے اندازہ لگا لیا کہ مال کو کسٹم ڈیوٹی سے بچا کر وہ اپنی آمدن میں 15 روپے ماہوار تک اضافہ کر سکتا ہے۔ ابھی وہ اس منصوبے پر غور کر ہی رہا تھا کہ اس کی ملاقات ایک عرب نژاد شیخ محمد الغالب سے ہوئی۔ غالب کو بھی کسی ایسے ہی پھرتیلے نوجوان کی ضرورت تھی جو کہ مال کو کسٹم سے بچانے میں اس کی مدد کر سکے۔ اس وقت تک اسمگلنگ کے کاروبار پر لوگوں کی نظر نہ گئی تھی اور وہ نہیں جانتے تھے کہ کسٹم ڈیوٹی کی مد میں کتنی بڑی رقوم بچائی جا سکتی ہیں۔ اس وقت اسمگلنگ والے بھی مال صرف اتنی ہی مقدار میں لایا کرتے تھے کہ کوئی خطرہ لاحق نہ ہو، یعنی 6-7 گھڑیاں، سونے کے 2-3 بسکٹ یا 4-5 ٹرانزسٹر وغیرہ۔ غالب نے مستان کو بتایا کہ وہ بآسانی سونے کے چند بسکٹ، اپنی پگڑی، چند گھڑیاں اپنے انڈرویئر اور پگڑی میں کئی ٹرانزسٹر چھپا سکتا ہے۔ چونکہ وہ وہاں قلی تھا اس لیے کسی کو شک بھی نہ ہو سکتا تھا۔ مستان نے اسے پوچھا کہ اس کے بدلے اسے کیا ملے گا۔ غالب نے اس سے بہت اچھے صلے کا وعدہ کیا، لہٰذا دونوں نے ایک ساتھ کام کرنے کی ٹھان لی۔ چند ماہ کے اندر ہی مستان کی ماہانہ آمدن 15 روپے اور پھر اس سے بھی بڑھ کر 50 روپے ماہوار تک جا پہنچی۔ اسے اس کام میں بہت مزہ آنے لگا اور جلد ہی وہ ایک عرب کا بیٹا مشہور ہو گیا۔ اب وہ ایک ایسا قلی بن گیا تھا جس کا کام نظر رکھنا تھا۔ ایک بااثر عرب شخص سے اس کے تعلقات نے اسے علاقے کے غنڈوں کی توجہ کا مرکز بنا دیا۔ انہی غنڈوں میں سے ایک شیر خان پٹھان بھی تھا۔ شیر خان ان دنوں اسی بندرگاہ پر آیا جایا کرتا تھا۔ ان دنوں ممبئی بندرگاہ پر کوئی مزدور یونین نہ تھی۔ شیر خان اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ ڈاکس پر قلیوں سے بھتہ وصول کیا کرتا تھا اور بھتہ نہ دینے والوں کی پٹائی کی جاتی تھی۔ مستان کئی دن تک یہ تماشا دیکھتا رہا۔ اس کے ذہن میں اکثر یہ خیال آتا کہ ایک ایسا شخص جو کہ نہ تو قلی تھا اور نہ کوئی سرکاری اہلکار، کیسے اس طرح سب قلیوں سے رقم وصول کیا کرتا ہے۔ بالآخر اس نے شیر خان سے نمٹنے کی ٹھان لی۔ اگلے روز مستان نے اپنے قلی ساتھیوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ شیر خان بھی ان کے جیسا انسان ہے، پھر اس سے ڈرنا کیسا، بلکہ قلیوں کے ہاتھ مزدوری کے سبب زیادہ مضبوط ہیں۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ذرا سی ہمت کر کے ان غنڈوں سے جان چھڑائی جا سکتی ہے۔ اگلے جمعے کے دن جب شیر خان بھتہ وصول کرنے آیا تو اس نے محسوس کیا کہ لمبی قطار سے 10 قلی غائب تھے۔
اس سے قبل کہ شیر خان کو صورتحال کا اندازہ ہوتا، مستان نے اپنے 10 ساتھیوں سمیت شیر خان پر حملہ کر دیا۔ پٹھان رامپوری چاقو سے مسلح تھے، جبکہ مستان اور اس کے ساتھیوں کے پاس ڈنڈے اور لاٹھیاں تھیں۔ شیر خان کے پاس صرف 4 افراد تھے، جبکہ مستان کے پاس 10 افراد تھے۔ انہوں نے مار مار کر شیر خان اور اس کے ساتھیوں کو لہو لہان کر دیا اور بالآخر انہیں اپنی جانیں بچا کر وہاں سے بھاگنا پڑا۔ اس فتح نے مستان کی شہرت اور افرادی قوت میں اضافہ کر دیا۔ الغالب کی نظر میں بھی مستان کی عزت بڑھ گئی اور اب اس نے مستان کو محض ٹپ دینے کی بجائے اسے باقاعدہ اپنے منافع میں شراکت دار بنا لیا۔ غالب نے مستان کو اپنے منافع میں 10% کا شراکت دار بنایا۔ اس نے مستان کو یہ بھی سکھایا کہ کس طرح سونے کی جانچ کی جاتی ہے اور کس طرح سونے کو مقامی مارکیٹ میں بیچنا ہوتا ہے۔ 1952 میں مرارجی دیسائی نے، جو اس وقت وزیر اعلیٰ برائے ممبئی پریزیڈنسی تھے، شراب اور دیگر اشیاء پر پابندی لگا دی۔ اس پابندی کے بعد اسمگلروں کی چاندی ہو گئی۔ اب یہ لوگ ان اشیاء کی قلت کے پیش نظر منہ مانگے دام وصول کرتے۔ مستان اور الغالب نے موقع کا خوب فائدہ اٹھایا اور پیسے میں کھیلنے لگے۔ مستان نے اپنے لیے ایک سائیکل خرید لی۔ جلد ہی اس نے اپنا گھر بھی بنا لیا۔ اب وہ تمام قلیوں کا سرغنہ بن چکا تھا، لیکن اس کی یہ خوشیاں زیادہ عرصہ نہ چل سکیں۔ غالب کو پولیس نے گرفتار کر لیا اور مستان کے امیر بننے کے خواب چکنا چور ہو گئے۔ الغالب کی گرفتاری کے بعد مستان کے عروج کی کہانیاں زبان زدعام ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ غالب کی گرفتاری کے دوران مستان نے سونے کا ایک بکس وصول کیا۔ اس نے سوچا کہ سونا بیچ کر پیسے حاصل کرے اور اس پیسے سے مزید کاروبار کرے، یا پھر بکس کو چھوئے بغیر غالب کی رہائی کا انتظار کرے۔ تاہم اپنے اندر ہونے والی اس کشمکش میں اس نے اپنی لالچ پر قابو پا لیا اور بکس کو کھولے بغیر گھر میں کہیں چھپا کر رکھ دیا۔ غالب کو 3 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ مستان واپس بندرگاہ پر آ گیا اور قلیوں اور دیگر چھوٹے موٹے اسمگلروں کی مدد کرنے لگا۔ غالب سزا کاٹنے کے بعد واپس آیا تو اس کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ دوران قید اس نے اپنی تمام جمع پونجی مقدمات کی نظر کر دی تھی۔ اس کے گھر والے بھی پریشانی کا شکار تھے۔ اب وہ منصوبے بنا رہا تھا کہ گھوڑوں کا کام شروع کرے، ہوٹل کھولے یا اپنے وطن دبئی واپس چلا جائے، لیکن فوری طور پر وہ کوئی بھی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ 4 ہفتے غالب پریشان رہا اور گھر کا سامان بیچ کر گزارا کرتا رہا۔ اسی اثناء میں اس کی ملاقات اپنے اس پرانے ملازم مستان سے ہو گئی۔ مستان اسے گھر لے گیا اور اسے لکڑی کا وہ کریٹ دکھایا جسے 3 برسوں کے دوران اس نے ہاتھ تک نہ لگایا تھا۔ غالب کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ مستان نے کہا کہ اگر پولیس آتی تو تلاشی لیتی، لہٰذا میں نے اس کریٹ کو گندے کپڑوں کے نیچے چھپا رکھا تھا، اس لیے اس کی جانب کسی کا دھیان نہیں گیا۔ غالب نے مستان سے کہا کہ تم یہ سونا لے کر فرار کیوں نہ ہوئے، تم ممبئی کے بادشاہ بن سکتے تھے۔ مستان نے کہا کہ مجھے میرے والد نے نصیحت کی تھی کہ تم سب کو دھوکہ دے سکتے ہو، لیکن اپنے بنانے والے کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اس کے بعد مستان نے کہا کہ میں اب بھی ممبئی کا بادشاہ بن سکتا ہوں۔ یہ بات سن کر فرتے جذبات سے غالب کی آنکھیں بھر آئیں اور اس نے کہا کہ بے ایمانی سے بھری اس دنیا میں آج بھی ایماندار لوگ موجود ہیں۔ غالب نے کہا کہ وہ مستان کو اس سونے میں آدھے حصے کا شریک بنائے گا۔ مستان نے کہا یہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ ہے، جبکہ میں تمہارا دوست اور پارٹنر بن گیا ہوں۔ دونوں نے ہاتھ ملا لیا۔ اس کے بعد سونے کی اسمگلنگ نے مستان کے دن پھیر دیے۔ 1955 میں مستان 5 لاکھ روپوں کا مالک تھا۔ مستان نے نوکری چھوڑ کر اسمگلنگ کو ہی اپنا پیشہ بنا لیا۔ غالب ممبئی سے چلا گیا اور افریقہ سے سونا، گھڑیاں اور دیگر اشیاء بھیجنے لگا۔ اب دونوں 50-50 کے پارٹنرز تھے۔ مستان اسمگلنگ کی دنیا میں اپنی ایمانداری کی وجہ سے بہت مشہور ہو گیا اور اس کی دولت میں بے پناہ اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ مستان شکر نارائن بکھیا کی ٹکر پر آ گیا اور گجرات کا سب سے بڑا اسمگلر اور مالدار ترین شخص بن گیا۔ بعد ازاں بکھیا اور مستان بھی پارٹنر بن گئے اور انہوں نے علاقے آپس میں بانٹ لیے۔ یوں دیکھتے ہی دیکھتے مستان ممبئی کا طاقتور ڈان بن گیا۔ تو دوستو، ممبئی مافیا کے حقیقی واقعات پر مشتمل ہماری نئی سیریز ممبئی مافیا آپ کے لیے پیش خدمت ہے۔ اس میں آپ کی ملاقات بہت سے جانے پہچانے کرداروں سے بھی ہوگی اور بہت سے ایسے کردار جن کو کوئی نہیں جانتا۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری سیریز پسند آئے گی۔ جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور ساتھ ساتھ کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔